बुलेटिन में खुशामदीद। आपको बताएं कि चेयरमैन औरंगी टाउन हाजी जमील जिया की हिदायत पर म्यूनिसिपल कमिश्नर औरंगी टाउन आगा फहाद और वाइस चेयरमैन अफान सगीर की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद हुआ है, जिसमें तमाम अरकान काउंसिल, बल्दियाती नुमाइंदे और अफसरान ने शिरकत की है। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर आगा फहाद का कहना था कि औरंगी टाउन की गरीब और महकूम आवाम के मसाइल और उनके हल के लिए महदूद वसाइल के बावजूद अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं और आवाम को बल्दियाती सहूलियात की फरहमी के लिए हर सतह पर काम कर रहे हैं। हम सब यही कहते हैं और ये हमारी जिम्मेदारी है कि अवाम उन्नास को बेहतरीन सहूलियत फराहम करें। टाउन वाइस चेयरमैन औरंगी टाउन अफान सगीर सिद्दीकी ने कहा कि औरंगी टाउन की तमाम यूसीज में तरक्याती कामों के लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं। हम सब मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे चेयरमैन औरंगी टाउन हाजी जमील जिया की सरबराही में पूरी तरह मुतहर्रिक होकर टीम वर्क की सूरत में खिदमात अंजाम देकर कामयाबी हासिल करेंगे और इंशाअल्लाह औरंगी टाउन को एक मिसाली टाउन बनाएंगे। इजलास के इख्तिताम पर टाउन वाइस चेयरमैन औरंगी टाउन अफान सगीर सिद्दीकी, म्यूनिसिपल कमिश्नर औरंगी टाउन आगा फहद खान ने इजलास में शरीक तमाम अरकान काउंसिल और बल्दियाती अफसरान से ज़ाहिर तशक्कुर करते हुए कहा कि अरकान काउंसिल ने जिस मस्बत अंदाज में औरंगी टाउन के अवाम के फलाह बहबूद के लिए पेश की जाने वाली करारदादों को कसरत राय से मंजूर किया है, इस पर मैं उनका बेहद ममनून और मशकूर हूँ। जबकि दूसरी जानिब रुकन सूबाई असम्बली शारिक जमाल बिला मुकाबला नौजवान पार्लियामेंटेरियन फोरम के नायब सदर मुंतखब हो गए हैं। तैनाती का नोटिफिकेशन सिंध असम्बली की जानिब से जारी किया गया है। इस मौके पर MQM के रुकन सूबाई असम्बली शारिक जमाल का कहना है कि पार्टी क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने कहा कि इस एजाज पर मुझे फख्र है और वो पार्टी की पॉलिसियों के मुताबिक नौजवानों के हुकूक और मसाइल को उजागर करने की भरपूर कोशिश भी करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी क़यादत की रहनुमाई और हिमायत ने इन्हें इस अहम ओहदे के लिए मुंतखब होने का मौका दिया। लियारी टाउन ऑफिस में चेयरमैन लियारी नासिर करीम, म्यूनिसिपल कमिश्नर हमाद एंडी खान और प्रोजेक्ट डायरेक्टर फहीम चाचड़ की जेर सदारत लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट का इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें बल्दियाती नुमाइंदे, अफसरान और नेस्पक कंपनी के नुमाइंदों ने शिरकत की है। इस मौके पर अफसरान की जानिब से लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के तहत कामों की ब्रीफिंग भी दी गई है। म्यूनिसिपल कमिश्नर हमाद एंडी खान ने कहा कि हम लियारी को एक ऐसा टाउन बनाएंगे जो सारे टाउन से बेहतर होगा। प्रोजेक्ट के तहत जल्द मेगा मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं, जिससे आवाम को रिलीफ हासिल होगा। हम सिर्फ खिदमत पर यकीन रखते हैं। लियारी की तकदीर बदलने के लिए तमाम इदारे एक पेज पर हैं। हम बल्दियाती सहूलियात आवाम की दहलीज तक पहुंचाने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। हम शुक्रगुजार हैं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी की जिन की वजह से लियारी की तकदीर बदलने जा रही है। न्यू कराची टाउन इंतजामिया का एक और कारनामा, शहर की बल्दियाती तारीख में पहली मरतबा न्यू कराची टाउन में टाइम स्केल की वापसी। जबकि टाइम स्केल की वापसी से शोबा तालीम के 3 से 4 दहाइयों से तरक्कियों से महरूम असातिज़ा सरापा एहतजाज हो गए हैं। सीनियर नायब सदर फंक्शनल लीग कहते हैं कि चेयरमैन न्यू कराची के खिलाफ कानून के तहत तमाम इकदाम कर रहे हैं और करप्ट अफसरान को सपोर्ट भी करेंगे। नजम रिजवी का मजीद क्या कहना था, ये आपको भी सुनवाते हैं। आज उनको जो है वो रिवर्स किया जा रहा है टाइम स्केल जिनको दिए गए थे। तो जब ये लेटर निकाला है डायरेक्टर एजुकेशन ने, तो इससे पहले जब 10 माह 8 माह पहले जब आपने चेयरमैन साहब ने जब साइन किए थे उस लेटर चेक के ऊपर, तो आपने उस टाइम नहीं सोचा ये टाइम स्केल के जो है वो चेक साइन कर रहा हूँ। आज आप उनको रिवर्स करवा रहे हैं। आज आप एक डिप्टी डायरेक्टर को, करप्ट डिप्टी डायरेक्टर जो मादी के अंदर साबित हो चुका है कि वो एक स्कूल, गवर्नमेंट का स्कूल जो लियाकताबाद का था, उसको वो बेचने जा रहे थे। उसके लीज के पेपर भी तैयार हो गए थे, उसकी सारी चीजें कंप्लीट हो गई थी। चेयरमैन साहब ने इंक्वायरी इनके लिए की थी, भेजी गई थी बाकायदा, लोकल बोर्ड भी भेजी। आज वही डिप्टी डायरेक्टर को लगा दिया जाता है एजुकेशन, और जो मादी में बैठे हुए थे आज वो उनके लिए बुरे हैं, कल वो उनके लिए लाडले थे, आज ये लाडले। तो ये क्या मुहिम है, ये क्या मामला थे? आज वो जिनको आपने वो दी हैं अपना टाइम स्केल, उनको रिवर्स किया जा रहा है। नए तरीके से वारदात होगी। और मैं मेयर कराची, वजीर बल्दियात और वजीर आला सिंध
وزیر اعلیٰ سندھ انہوں نے لیٹر بھی نکالا تھا اس چیز کے لیے، اس کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. تو میں وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی کہوں گا کہ اس کے اوپر جتنی جلدی ہے، اور یہ ٹاؤنز کے اندر ٹی ایم سی کے اندر جو ہمارے سینٹرل کے اندر ہو رہا ہے، اس کو فوری طور پہ اس پہ ایکشن لیا جائے اور ایک ٹیم مقرر کی جائے اور ہر ٹاؤن کے اندر بھیجا جائے. جو بیجا زیادتیاں ہو رہی ہیں ورکروں کے ساتھ، اس کو روکا جائے. مزید خبریں ایک بریک کے بعد. کمشنر کراچی سید حسن نقوی کی زیر صدارت پاکستان اسٹیل سے متعلق اجلاس کا انعقاد ہوا، جس میں پاکستان اسٹیل کے افسران، واٹر کارپوریشن، ایس ایس جی سی، محکمہ تعلیم اور صحت کے تحت افسران نے شرکت کی ہے، جبکہ ڈیپٹی کمشنر ملیر سلیم اللہ اوڈو نے کمشنر کراچی کو ویڈیو لنک کے ذریعے تفصیل کے ساتھ پاکستان اسٹیل سے متعلق آگاہی بھی فراہم کی. کمشنر کراچی نے اجلاس کے شرکاء کو ہدایت کی کہ وہ 5 مئی تک تمام معاملات طے کریں تاکہ ہم اس اہم مسئلے کے حل کے لیے بہتر کام کر سکیں. انہوں نے خصوصاً پی ایس کیڈٹ کالج سے متعلق معلومات حاصل کی، جبکہ کمشنر کراچی نے شارع قائدین کی تزئین و آرائش سے متعلق اجلاس منعقد کیا، جس میں ایڈیشنل کمشنر غلام مہدی شاہ، ایڈیشنل کمشنر اسد کھوسو، ڈیپٹی کمشنر ایسٹ ابرار جعفر شریک ہوئے. کمشنر کراچی نے ڈیپٹی کمشنر ایسٹ سے معلومات لیں اور ہدایت دی کہ فوری طور پر خداداد کالونی، چورنگی تا نرسری ہر قسم کے تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے اور جن دکانوں، ہوٹلوں کے سامنے تجاوزات ہیں ان کو سیل کر دیا جائے. انہوں نے شارع قائدین پر موسمی پھلوں کے حوالے سے لگانے والوں کے حوالے سے بھی ہدایت کی ہے. چیئرمین ملیر ٹاؤن جان محمد بلوچ نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوامی پارٹی ہے، پارٹی کے منتخب نمائندے عوام میں سے ہی ہیں، عوامی مسائل کو بخوبی جانتے ہیں اور انہیں حل کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں. پارٹی قیادت کی جانب سے واضح احکامات کی روشنی میں یو سیز میں ترقیاتی کام کروا رہے ہیں اور مزید ترقیاتی منصوبے زیر غور ہیں. بالخصوص فراہمی و نکاسیاب شاہراہوں کی درستگی ہماری ترجیحات میں شامل ہیں. ان خیالات کا اظہار انہوں نے یو سی شرافی گوٹ میں جمال گراؤنڈ، کمیونٹی سینٹر اور شاہ علی گوٹ میں عیدگاہ کے تزئین و آرائش کے کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے کیا ہے. اس موقع پر اراکین کونسل نظر بلوچ، صفیہ بلوچ، ایوب مندرہ، جبکہ سپرنٹینڈنٹ انجینئر رحمت اللہ، ایکس سی این فیصل شیخ، اے ای فیصل شیخ، جبکہ پیر محمد بلوچ، مقصود خان اور علاقہ معززین کی بڑی تعداد بھی موجود تھی. موقع پر موجود علاقہ معززین نے چیئرمین ملیر ٹاؤن جان محمد بلوچ سے اظہار یکجہتی کرنے کے ساتھ ساتھ بلدیاتی نمائندے عوام کی درپیش مسائل سے نجات دلانے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں، جبکہ جو قابل ستائش بھی ہے. چیئرمین نے موقع پر موجود متعلق افسران کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ جاری ترقیاتی کاموں کو مزید تیز کیا جائے، تمام یو سیز میں کچرا کنڈیوں سے بروقت کچرا اٹھایا جائے اور چونے کے چھڑکاؤ کو یقینی بنایا جائے. چیئرمین کورنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ نے رکن صوبائی اسمبلی فاروق عوان، جنرل سیکریٹری کورنگی شرجیل رضوانی، سیکریٹری طلعت احمد رضا کے ہمراہ پاکستان پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کے زیر اہتمام ہونے والے پاکستان زندہ باد ریلی میں شرکت کی ہے. اس موقع پر چیئرمین کورنگی محمد نعیم شیخ نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ یہ اصول اپنایا ہے کہ کسی صوبے کی مرضی کے بغیر اس کے مفادات کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہونے دیا جائے گا. ریلی میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی پالیسیوں اور اقدامات کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا. چیئرمین کورنگی محمد نعیم شیخ نے کہا کہ مودی کی غنڈہ گردی کے خلاف آج ہم سڑکوں پر نکلے ہیں. مودی سرکار کی دہشت گردی صرف علاقائی نہیں بلکہ عالمی دہشت گردی ہے. کینیڈا، امریکہ، پاکستان، نیپال اور سری لنکا میں ہونے والی دہشت گرد کارروائیوں میں بھارت کا ہاتھ ہے. نعیم شیخ نے کمشنر کے حوالے سے بتایا کہ کشمیر میں بھی جاری بھارتی ظلم و ستم کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ہم غیر جانبدارانہ بین الاقوامی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں. مودی ریاستی انتخابات جیتنے کے لیے گھٹیا حرکت کر رہا ہے، لیکن ہم پاکستان کے خلاف کسی بھی سازش پر متحد ہیں. محمد نعیم شیخ نے بھارتی ونگ کمانڈر ابھی نندن کے واقعے کو یاد دلاتے ہوئے کہا کہ بھارت کو غلطی کرنے سے پہلے یاد رکھنا چاہیے کہ کچھ سال پہلے ہم نے ابھی نندن کو پکڑا تھا، اسے چائے بھی پلائی تھی جس پر اس نے کہا تھا کہ چائے تو بہت اچھی ہے، ہم نے چائے پلا کر واپس بھیج دیا تھا. اس بار نہ چائے پلائیں گے نہ واپس جانے دیں گے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ڈیپٹی کمشنر گھوٹ کی ڈاکٹر سید محمد علی زیدی نے ٹیکے لگوانے والے عالمی ہفتے کی مناسبت سے منعقدہ سیمینار میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی ہے. اس موقع پر ڈیپٹی کمشنر ضلع گھوٹ کی ڈاکٹر سید محمد علی زیدی نے کہا کہ حفاظتی ٹیکے لگوانے سے بچے خطرناک اور جان لیوا بیماری سے ہمیشہ کے لیے محفوظ بن جاتے ہیں. والدین کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو صحت مند زندگی فراہم کریں. اس موقع پر ڈیپٹی کمشنر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حفاظتی ٹیکے بچوں کو خسرہ، روبیلا، ٹی بی اور پولیو سمیت کئی مہلک بیماریوں سے ہمیشہ کے لیے
محفوظ بناتے ہیں۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ وہ لازمی طور پر اپنے بچوں کو وقت کی پابندی سے حفاظتی ٹیکے لگوائیں تاکہ ان کے بچے صحت مند زندگی گزار سکیں۔ انہوں نے کہا کہ جو والدین بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے یا ٹیکے لگوانے سے انکار کرتے ہیں، در حقیقت وہ نہ صرف اپنے بچوں کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حفاظتی ٹیکوں کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے عام لوگوں میں آگاہی فراہم کی جائے تاکہ ہمارے ملک کے تمام بچے صحت مند زندگی بسر کر سکیں۔ واٹر کارپوریشن اسپتالوں کو پانی کی فراہمی کے لیے ہنگامی آبی منصوبہ تربیت دے دی گئی ہے۔ انچارج ہائیڈرنٹ سیل سردار شاہ نے کہا کہ لائن کے متاثر ہونے کے باعث اسپتالوں کو واٹر ٹینکرز کے ذریعے پانی فراہم کیا جائے، جبکہ سول اسپتال کو واٹر ٹینکر کے ذریعے یومیہ 50,000 گیلن پانی فراہم کر رہے ہیں۔ SIUT کو ٹینکرز کی مدد سے یومیہ 50,000 گیلن پانی بھیج رہی ہیں۔ اسپتالوں کو واٹر ٹینکرز کی فراہمی کے آپریشن کی نگرانی فوکل پرسن ہائیڈرنٹ سیل شہباز بشیر کر رہے ہیں۔ چیف انجینئر WTM ظفر پلیجو نے کہا کہ کارڈیو اور جن اسپتال کو روزانہ کی بنیاد پر لائنوں کے ذریعے پانی فراہم کیا جاتا ہے، کارڈیو کو یومیہ 4 لاکھ گیلن پانی فراہم کیا جاتا ہے، جن اسپتال کو یومیہ 2.5 لاکھ گیلن پانی فراہم کیا جا رہا ہے۔ 1 بجے سے شام 6 بجے تک جن اسپتال کو لائن کے ذریعے پانی فراہم کیا گیا۔ ہنگامی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے شہریوں کو پانی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کے لیے ہنگامی آبی منصوبہ ترتیب دیا جاتا ہے۔ جموں کشمیر کراچی کے رہائشیوں کی جانب سے بھارتی جارحیت کے خلاف بلدیہ چوک پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے۔ سماجی رہنما طاہر وانی کا کہنا ہے کہ عوام پاک افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے اور دنیا کی بہترین اور پیشہ ور افواج رکھتا ہے۔ افواج پاکستان دشمن کے کسی بھی قسم کے حملے یا جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے مکمل صلاحیت رکھتی ہے۔ پورا پاکستان اور بالخصوص جموں کشمیر کی برادری افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ پاکستان کے خلاف ہے، اس کے لیے جو ہے نا ہم پرزور جو ہے نا مذمت کرتے ہیں اور ہماری پاک آرمی کے ساتھ ہم ہر وقت شانہ بشانہ قدم کھڑے ہیں۔ عاصم منیر صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ انڈیا کا وہ حال کریں گے جو رہتی دنیا یاد رکھے گی ہندوستان کس قوم سے پالا پڑا ہے۔ ہمارا بچہ پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہے، ہم آگے جائیں گے، پاک فوج ہمارے بعد جو ہے نا بڑے، ہم انشاءاللہ انڈیا کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد، عاصم منیر زندہ باد۔ کراچی کے علاقے شریف آباد میں سڑکوں اور گلیوں میں سیوریج کا گندا پانی جمع ہونے کے بعد شہری شدید پریشان۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہماری نمائندہ عروج رضوی کی رپورٹ میں۔ کراچی کے علاقے شریف آباد کے مکین سیوریج کے گندے پانی سے شدید اذیت میں مبتلا۔ علاقہ مکینوں کے مطابق پہلے صاف پانی کی لائن پھٹی، جس کے بعد اب سیوریج لائن پھٹنے سے صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے۔ نمازی تو نکل ہی نہیں پا رہے ہیں یہاں پر، نماز تو سمجھ لے کہ ایک طرح سے یہودی کام کر رہے ہیں یہاں پر۔ وہ احساس ہی نہیں ہے کہ بھائی پانی پڑا ہوا ہے، کچھ ہے کہ اس کا مسئلہ کچھ حل کر رہے ہیں، نمازی نماز کے لیے جائیں، نہیں، گندا، بالکل گندا پانی ہے یہ۔ پانی سیوریج کا تھا تو یہ آہستہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ اوپر تک آئی ہے۔ شریف آباد کی گلیوں میں گزشتہ 10 سے 15 دنوں سے گندا پانی جمع ہے، لیکن تاحال نہ کوئی انتظامیہ پہنچی ہے اور نہ ہی مسئلے کی حل کی کوئی کوشش کی گئی ہے۔ تقریباً اس کو 8 دن ہو گئے۔ سب سے زیادہ جو پرابلم ہے بچوں کی، اسکول کے بچوں کو، جو کہ جن کا سفر لیاقت آباد سے اندر شریف آباد آنے کا، وہ سارا پانی میں گل ہے۔ بچے تکلیف سے دور سے آ رہے ہیں، کاروبار پورا اس گلی کا 8 دن سے بند ہے، حکومت کچھ نہیں کر رہی۔ یہ 1 ہفتے سے اوپر ہو گیا، پانی اتنی نکاتی ہو رہی ہے، پورا کیڑے لگے پڑے، ہم لوگ پریشان لگے پڑے۔ صبح لیڈیز اتنی پریشان ہوتی ہے، کاروبار ہمارا ویسے ختم ہو گیا۔ یہ ماموں کی ہماری دکان ہے، بیچارہ صبح سے جھاڑو دے دے کے پریشان ہو گیا، پانی نہیں نکلنے میں آ رہا، کچرا اپنے ہاتھوں سے اٹھا رہے ہم لوگ۔ مکینوں کا کہنا ہے کہ یہاں سے گزرنے والے افراد بھی شدید پریشانی کا شکار ہیں، جبکہ گاڑیاں گندے پانی میں پھنس جاتی ہیں۔ علاقے میں بدبو اور تعفن کی فضا قائم ہے، جس کی وجہ سے بچوں اور بزرگوں کی صحت کو بھی خطرہ لاحق ہو چکا ہے۔ کراچی کی گلیاں یا سڑکیں سیوریج کے گندا پانی انتظامیہ کی کارکردگی پہ سوالیہ نشان ہے۔ کیمرہ مین ابرار الرحمان کے ساتھ عروج رضوی، 5 نیوز، کراچی۔
گلبہار کے علاقے خالد آباد میں پانی کا بحران شدت اختیار کر چکا ہے۔ یہاں کے مکین کئی دنوں سے بوند بوند کو ترس رہے ہیں اور اکثر گھروں میں پانی مہنگے داموں خرید کر گزارا کیا جا رہا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ خالی ٹینکیاں، لائن میں کھڑے لوگ، پانی خریدتے شہری۔ گلبہار کے علاقے خالد آباد کے مکین پانی کے لیے پریشان۔ مکینوں کا کہنا ہے کہ واٹر بورڈ کا عملہ مکمل طور پر غائب ہے، نہ تو لائنوں میں پانی آ رہا ہے اور نہ ہی ٹینکر فراہم کیے جا رہے ہیں۔ میں اپیل کرتا ہوں سندھ گورنمنٹ سے اور واٹر بورڈ کے اعلیٰ حکام سے کہ خدارہ اس چیز کے اوپر تھوڑا سا غور کریں، فکر کریں، تاکہ عوام کو آپ ریلیف پرووائڈ کر سکیں اور پانی پرووائڈ کر سکیں۔ پیچھے سے وال بند کر دیتے ہیں، جو وال کھلا ہوا ہوتا ہے تو پانی اپنے آپ ہی آتا ہے، ہمیں موٹر چلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ خدارہ آپ ان چیز کو دیکھیں اور آپ لوگ جو ہے نا ظلم کرنا چھوڑ دیں، اور انڈیا پاکستان جو آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے اسی وجہ سے لگا ہوا ہے کہ آپ لوگ اتنے ظلم کر رہے ہیں۔ متاثرین کا کہنا ہے ہم کئی بار واٹر بورڈ کے دفتر گئے، درخواستیں بھی دی مگر کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ ہر بار یہی کہتے ہیں کہ کام ہو جائے گا مگر کچھ نہیں ہوتا۔ تقریباً 2 مہینے ہو گئے کام ہو رہا ہے پانی کا، اور انشاءاللہ ہو جائے گا مسئلہ حل۔ تو ہم اسی مہینے میں کہ پانی کا کام چل رہا ہے۔ پانی کا مسئلہ ہمارا بہت عرصے سے ہے، سمجھ گئے نا، یہاں تک کہ اتنی لڑائیاں، اتنی جھگڑے ہوئے ہیں، ہمیں واٹر بورڈ آفس بھی جانا پڑتا ہے، تو وہاں ان کو مزہ ہی نہیں دیتے بات کرنے میں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت اور متعلقہ ادارے فوری نوٹس لیں اور علاقے میں پانی کی فراہمی یقینی بنائیں، ورنہ احتجاج کا راستہ اپنایا جائے گا۔ کراچی جیسے بڑے شہر میں بھی پانی جیسی بنیادی سہولت کا نہ ہونا شہریوں کے لیے سوالیہ نشان ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ واٹر بورڈ کب تک جاگے گا اور خالد آباد کے مکینوں کو کب ریلیف ملے گا۔ چیئرمین خالد آباد اور بلدیہ ٹاؤن عبدالکریم آسکانی نے بلدیہ ٹاؤن میں سندھ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کے قیام کو بلدیہ کے عوام کے لیے خوبصورت تحفہ قرار دے دیا ہے۔ 20 لاکھ سے زائد آبادی کے لیے بلدیہ کا پہلا اسپتال ہے جو دل کے امراض کے لیے تمام سہولیات سے آراستہ ہے۔ دیکھتے ہیں ارسلان چاند نواب کی رپورٹ۔ بلدیہ ٹاؤن میں 61 بیڈ پر مشتمل دل کے اسپتال کی تعمیر مکمل کر لی گئی۔ ڈاکٹر، اسٹاف اور دیگر عملہ تعینات کر دیا گیا۔ مریضوں کا علاج شروع بھی ہو گیا۔ بلدیہ ٹاؤن کراچی کے چیئرمین عبدالکریم آسکانی اور وائس چیئرمین عجب خان سواتی نے اسپتال کا دورہ کرتے ہوئے کہا کہ بلدیہ کی عوام کے صحت کے مسائل پر توجہ دی جا رہی ہے۔ 20 لاکھ سے زائد آبادی کے لیے یہ بلدیہ کا پہلا اسپتال ہے جو سندھ گورنمنٹ کی طرف سے تحفہ ہے اور آج آپریشنل ہو گیا ہے۔ سندھ گورنمنٹ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، SICVD کے جو اپنا جتنا بھی اسٹاف ہے، جتنے بھی ان کے ہیڈ ہیں، ان سب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور یہ انہوں نے ایک ناممکن سی چیز تھی بلدیہ ٹاؤن کے لیے، اس کو ممکن بنایا۔ چیئرمین اور وائس چیئرمین کا مزید کہنا تھا کہ اسپتال میں سرجری بھی جلد آپریشنل ہو جائے گی۔ اسپتال میں دل کے امراض سے متعلق تمام سہولیات موجود ہیں، لیبارٹری اور ادویات کی سہولت بھی موجود ہے۔ نہ صرف بلدیہ ٹاؤن کے عوام کے لیے بلکہ پورے ڈسٹرکٹ کیماڑی، ڈسٹرکٹ ویسٹ اور بلوچستان کی مضافاتی علاقے جو کراچی کے قریب لگتے ہیں ان سب کے لیے ایک تحفہ ہے، اور ان تمام علاقوں سے یہاں مریض آ رہے ہیں اور تقریباً 8 دنوں میں 3200 سے زیادہ مریض یہاں آ چکے ہیں۔ SICVD میں بلڈ بینک اور دیگر ضروری چیزیں سرجری کے ساتھ شروع ہو جائیں گی۔ 20 لاکھ سے زائد آبادی کے لیے SICD کا قیام بلدیہ کی عوام کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے۔ کیمرامین کیسر حبیب کے ساتھ ارسلان چاند نواب، 5 نیوز، کراچی۔ چیئرمین انٹر بورڈ نے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کو خط لکھ دیا ہے۔ خط کے متن کے مطابق نقل اور پرچے آؤٹ کروانے میں ملوث واٹس ایپ گروپ کے خلاف کارروائی کی جائے۔ واٹس ایپ گروپوں میں امتحانی پرچوں کے افشا اور حل شدہ جوابات کے غیر قانونی اقدامات کو روکا جائے۔ خط میں سوشل میڈیا پر پرچہ آؤٹ کروانے اور نقل میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی بھی کرنے کی درخواست کرتے ہوئے FIA اور فوری مدد اور مداخلت کی صدا کی گئی ہے۔ انٹرمیڈیٹ امتحانات 5 مئی سے شروع ہو کر 29 مئی تک جاری رہیں گے، جبکہ بعض واٹس ایپ گروپس منظم بدعنوانی میں ملوث ہیں۔ یہ گروپ صرف پرچے افشا نہیں کرتے بلکہ امتحان کے دوران حل شدہ جوابات بھی گردش کرواتے ہیں۔ دھوکہ دہی کے طریقے اب سائبر کرائم کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ FIA سائبر کرائم ونگ نے ان گروپس کی مکمل تحقیقات کروانی ہے۔
اور سندھ حکومت کا بڑا قدم، صوبے بھر میں RO پلانٹس کے ڈیجیٹل مانیٹرنگ کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ فیصلہ چیف سیکریٹری سندھ سید آصف حیدر شاہ کی زیر صدارت محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے اجلاس میں کیا گیا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی محمد سلیم بلوچ، ایڈیشنل چیف سیکریٹری لوکل گورنمنٹ خالد حیدر شاہ، سیکریٹری ہیلتھ سعید اعجاز شاہ اور دیگر موجود تھے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چیف سیکریٹری سندھ سید آصف حیدر شاہ نے کہا ہے کہ سندھ میں 2000 سے زائد UF پلانٹس نصب ہیں، جس کی کارکردگی کی نگرانی ڈیجیٹل سسٹم سے کی جائے گی، جبکہ GPS میپنگ اور حقیقی وقت کا ڈیش بورڈ ڈیجیٹل مانیٹرنگ کا حصہ ہوگا۔ سسٹم سے ہر پلانٹ کی کارکردگی، پانی کی پیداوار اور مرمت کی فوری نشاندہی ممکن ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، دیکھتے رہیے 5 نیوز۔